अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में बम धमाका हुआ जिसमें बच्चे समेत 3 अफराद जाम बहक और 23 जख्मी हो गए। 4 की हालत तशवीशनाक है। धमाका इतना शदीद था कि इर्द गिर्द के मकानात को नुकसान पहुंचा और गाड़ियां तबाह हो गईं। इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ है कि 10 से 15 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया है। धमाके को दहशत गर्दी करार दिया गया है जिसका निशाना हाई प्रोफाइल शख्सियत थी। जहांगीर खान की रिपोर्ट। जौहर टाउन की BOR सोसाइटी में जोरदार धमाके से पूरा इलाका लरज उठा। इतला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंची। भाई हमें खुद नहीं पता, हम खुद अभी आए भाई। धमाका इतना शदीद था कि इर्द गिर्द के मकान और गाड़ियां तबाह हो गईं। अहले इलाका खौफजदा होकर इधर उधर भागते और चीखो पुकार करते रहे। जाए वकुआ के करीब वाक़ई शोरूम की CCTV फुटेज में धमाके की शिद्दत वाज़ेह नजर आ रही है। मोटरसाइकिल के पार्ट्स तकरीबन 800 मीटर दूर जाकर गिरे। दुकान में मौजूद शख्स पार्ट्स लगने से जख्मी भी हुआ। जब तक ये धमाका इतनी जबरदस्त हुआ है कि हमारा घर लर्ज़ गिरा गया, ऐसे जैसे कोई ज़लज़ला यहीं पे हुआ है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक धमाके में 10 से 15 किलो बारूदी मुआद इस्तेमाल हुआ। IG पंजाब का कहना है कि तकरीबकारी में बैरूनी हाथ मुलविस है। इसका टारगेट जो है वो पुलिस है और वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अंडरमाइन करना चाहते हैं। धमाके से जख्मी होने वालों में से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है और उन्हें जिना अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। साथी रिपोर्टर्स शाहीन मिशाल, दानियाल उमर और कैमरा टीम के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 10 से 15 किलो गैर मुल्की साख्ता धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया जो कार में नस्ब किया गया था। धमाके में मुमकिन तौर पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और मुतासर होने वाले शोरूम की CCTV फुटेजेस भी सामने आई हैं। बात कर लेते हैं, जहांगीर खान हमारे साथ हैं। जहांगीर, तहकीकात में होने वाली पेशरफ्त से भी आगाह कीजिएगा और धमाके में मुमकिन तौर पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की जो फुटेज सामने आई है इससे मुतालिक क्या मालूम हो पाया? जी, CTD ने इस धमाके की तहकीकात के हवाले से एक बहुत ही अहम बात की तस्दीक की है और वो ये है कि इस धमाके के जाए वक़ुआ से काफ़ी दूर जाकर जो एक पुर्जा गिरा था वो मोटरसाइकिल का चेसिस नहीं था बल्कि एक कार का सस्पेंशन थी। जो कार मुमकिन तौर पर इस धमाके में इस्तेमाल हुई उसकी सस्पेंशन जो है वो कई मीटर दूर जाके एक शोरूम के अंदर गिरी जिससे एक दुकान का जो मुलाजिम है वो भी शदीद जख्मी हुआ। कार के इस पुर्जे को तहकीकात के लिए फोरेंसिक लेबॉर्ट्री ले जाया गया है और अभी जो है इसकी तहकीकात जारी हैं। इस वाक़े का मुकदमा जो है वो CTD की मुद्दत में दर्ज किया जाएगा जिसका इस्तगासा जो है वो भिजवा दिया गया है। मुख्तलिफ पहलुओं पर इसकी तहकीकात की जा रही हैं। 4 अफराद की हालत जो है इस धमाके के नतीजे में जो जख्मी हैं वो हालत तशवीशनाक बताई जाती है जबकि 3 अफराद जाम बहक हुए हैं। पुलिस का ये कहना है कि हाई प्रोफाइल शख्सियत जो थी वो इस धमाके का टारगेट थी और अब तक की जो तहकीकात हैं उसमें इस धमाके की मुमासलत गुज़िश्ता कुछ अर्से के दौरान होने वाले धमाकों के साथ भी चेक की जा रही है। इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए तफ्तीश जारी है। एक क्लोज सर्किट फुटेज भी मंजर आम पर आई जिसमें एक स्याह रंग की कार जो कि गली में पार्क हुई है। मुमकिन तौर पर यह वही कार है जिसकी सस्पेंशन शोरूम के अंदर जाकर गिरी थी और मुमकिन तौर पर इसी कार को व्हीकल बेस्ड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और यही कार जो है इस धमाके में मुमकिन तौर पर इस्तेमाल हुई है। जी, तफसील से आगाह करने के लिए आपका शुक्रिया जहांगीर। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने लाहौर धमाके को हसास नौयत का मामला करार दे दिया। समा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द हालात अजीब व गरीब रुख इख्तियार कर रहे हैं। बिलखुसूस अफगानिस्तान की सूरत हाल बड़ी पेचीदा है। जौहर टाउन धमाके की तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान के गिरदोनवा में हालात बड़े अजीब व गरीब शक्ल इख्तियार कर रहे हैं और ख़ास तौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के मामलात बड़े ही पेचीदा और संजीदा हैं। सो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन का कुछ सिरा मिलता है तो बताएंगे और IG से और पंजाब पुलिस से हम राब्ते में और CTD भी राब्ते में और जो रिपोर्ट होगी वो मीडिया तक पहुंचा देंगे और ये काफ़ी हसास मसला है, इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है।
لاہور دھماکے سے کئی افراد پر قیامت سے پہلے قیامت ٹوٹ پڑی. ایک لمحے میں رکشہ ڈرائیور کے خاندان کی خوشیاں غم کی تاریکی میں ڈوب گئیں. نئی زندگی کی امید لیے خاتون زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. شاہین مشال کی رپورٹ دیکھیے. کوئی زخمی ہوا اور کوئی ہمیشہ کے لیے جدا. رکشہ ڈرائیور عبدالخالق کا ہنستا مسکراتا گھرانہ ایک ہی لمحے میں خون میں لت پت ہو گیا. عبدالخالق اپنے خالق حقیقی سے جا ملا اور اس کا 6 سالہ بیٹا عبدالحق بھی باپ کی انگلی پکڑ کر موت کی وادی میں اتر گیا. خالق کے 2 بیٹے اور بیوہ جناح اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں. میرا بھائی بھی فوت ہو گیا جی, میرا بھتیجا بھی فوت ہو گیا, اس کے بیوی اور بچے, ایک بچہ وہ داخل ہے. جب دھماکہ ہوا یہ لوگ کہاں تھے؟ اپنے گھر میں, اندر گھر میں آ گئے سے. عبدالخالق کا خاندان تو موت اور زندگی کے درمیان بکھرا پڑا ہے. اس کے علاوہ اسپتال میں کسی کا باپ, کسی کا بیٹا, کسی کا بھائی زخمی اسپتال میں پڑے ہیں. ایک حاملہ خاتون جو ایک نئی زندگی کی امید میں موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے. کیمرامین خرم فیاض کے ساتھ شاہین مشال, سما, لاہور. سنجیدہ, باوقار, باہمت اور ذمہ دار خاتون پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد خود کینسر کی مریضہ ہیں, مگر محنت, مشقت اور کام میں کبھی پیچھے نہیں رہتی. آج بھی لاہور میں دھماکے کی خبر سنتے ہی گھر سے نکل کھڑی ہوئی اور زخمیوں کی عیادت کی. جوہر ٹاؤن لاہور کا دھماکہ, زخمیوں کی چیخ پکار. ڈاکٹر یاسمین راشد سب سے پہلے مدد کو پہنچ گئی. کورونا کی پہلی, دوسری اور تیسری لہر کا مقابلہ, رعب, وقار, سنجیدگی اور اعتماد. ڈاکٹر یاسمین راشد کی ہر رپورٹ پر نظر. محکمہ صحت کی کارکردگی کا مسلسل جائزہ. ساری دنیا کے اندر 3rd ویو چل رہی تھی, ہماری بھی 3rd ویو چل رہی ہے, لیکن اللہ نے ہم پہ بہت بڑا رحم کیا ہے کہ اس وقت ہم پلیٹو کر گئے ہیں. جبکہ وہ کینسر کی مریض ہیں, 11 بار کیموتھراپی کروا چکی ہیں, جبکہ انہیں آرام کی ضرورت ہے. وہ زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر اور کورونا کے محاذوں پر بیک وقت مصروف عمل ہیں. یہ چٹان سا حوصلہ ہے, پہاڑ سا صبر ہے اور کمال کی مسیحائی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد ایک بہترین انسان, ایک بہترین عورت کا کردار ہے. خبروں میں آگے دیکھیے مریم کے الزامات. ملک کی سلامتی ہر چیز پر مقدم. وزیر اعظم عمران خان ISI ہیڈ کوارٹرز پہنچ گئے. نیشنل انٹیلیجنس کوارڈینیشن کمیٹی اجلاس میں ملکی سلامتی کے امور اور افغان امن عمل پر بریفنگ لی. قومی سلامتی کے ضامن اداروں کی کارکردگی کی تعریف کی. سیکیورٹی معاملات پر وزیر اعظم کی سربراہی میں کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی. عباس شبیر کی رپورٹ. سب سے پہلے قومی سلامتی. وزیر اعظم عمران خان ISI ہیڈ کوارٹرز پہنچ گئے. DG لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور دیگر سروسز چیفز نے استقبال کیا. ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی سیکورٹی خدشات پر نیشنل انٹیلیجنس کوارڈینیشن کمیٹی نے سر بھی جوڑ لیے. اہم مشاورتی بیٹھک کا اعلامیہ جاری. اجلاس میں وفاقی وزراء شیخ رشید اور فواد چودھری, سروس انٹیلیجنس ایجنسیوں کے چیفز اور سربراہ FIA کی شرکت. وزیر اعظم کو انٹیلیجنس تعاون اور افغان امن عمل پر بریفنگ. عمران خان نے قومی سلامتی کے ضامن اداروں کے کردار اور کارکردگی کو سراہا. اجلاس میں سیکورٹی معاملات پر وزیر اعظم کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل. شیخ رشید, فواد چودھری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندے شامل ہوں گے. یہ بھی طے پایا کہ سیکورٹی معاملات پر باہمی رابطے کو مزید مضبوط کیا جائے گا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آذربائیجان کے دورے میں عسکری قیادت اور وزیر داخلہ سے ملاقاتیں کی. سیکیورٹی اور دفاعی تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ISPR کے مطابق تجارت اور توانائی سمیت مختلف امور پر بھی بات چیت ہوئی. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ موجودہ جیو اسٹریٹجک حالات میں قریبی تعاون خصوصی اہمیت رکھتا ہے. درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ رد عمل وقت کی ضرورت ہے. جنرل باجوہ نے ہر سطح اور ہر فورم پر باہمی رابطوں کو فروغ دینے کا عزم کیا. آذربائیجان کی جانب سے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارتوں کو سراہا گیا اور افغانستان میں دیرپا امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کا بھی اعتراف کیا.
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ترکی پہنچ چکے ہیں، جہاں انہوں نے ترک وزیر دفاع سے ملاقات کی ہے۔ تو آذربائیجان کے دورے کے بعد اب یہ خبر آ رہی ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ترکی پہنچے ہیں اور وہاں انہوں نے ترک وزیر دفاع سے ملاقات کی ہے۔ سماجی نمائندے عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بڑی اہمیت کا حامل یہ دورہ ہے؟ جی بالکل یہی بتایا جا رہا ہے۔ آرمی چیف جو ہے وہ ان کی ترکی میں جب دورہ کیا تو وہاں پر وزیر دفاع سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں ترک کمانڈر جنرل اسٹاف اور ترک لینڈ فورس کے کمانڈر بھی موجود تھے۔ ISPR کے مطابق اس ملاقات کے دوران باہمی مفادات کی امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور خصوصاً افغان امن عمل میں جو حالیہ پیش رفت ہے اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ دفاعی اور سیکورٹی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سپہ سالار کی جانب سے پاکستان کے ساتھ جو ترکی کے تعلقات ہیں اس کو خاص طور پر خطے میں امن کے لیے مثبت رد عمل کے حوالے سے جو ہے وہ کوششوں کا اعتراف کیا گیا اور جنرل باجوہ کا یہ کہنا تھا کہ ترکی خطے کے کلیدی مسلم ممالک میں سے ایک ہے اور پاک ترک تعاون کو علاقائی امن و استحکام پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ ترکی کی جانب سے بھی علاقائی امن و استحکام افغان عمل کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف کی گئی ہے اور دونوں برادر ممالک کے مابین بہتر تعلقات کے لیے کام جاری رکھنے کا بھی عہد کیا گیا ہے۔ آرمی چیف جب ترکی پہنچے ہیں تو وہاں پر ان کی آمد پر جو فوج کا دستہ تھا ان کی جانب سے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ایٹمی پروگرام 22 کروڑ عوام اور ملک کی حفاظت کا ضامن ہے، اس پر بیان دینے کا وزیر اعظم کو کوئی حق حاصل نہیں۔ مریم نواز نے تبدیلی سرکار پر الزامات لگا دیے، کہا یہ پیراشوٹ کے ذریعے لائے گئے ہیں، پارلیمنٹ کے سٹیک ہولڈرز نہیں، انہیں بڑے منصوبوں کو گروی رکھنے کا حق کس نے دیا؟ ماہرین کی ٹیم کے دعوے کرنے والی PTI حکومت کا تیسرا بجٹ چوتھے وزیر خزانہ نے پیش کیا۔ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ 22 کروڑ عوام کا اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کا، اس ملک کی حفاظت کا، اس کی سیکیورٹی کا ضامن ہے۔ اس کے اوپر آپ کو ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو اس قسم کا بیان دینے کا کوئی حق نہیں۔ اس کے کسٹوڈین 22 کروڑ عوام ہیں۔ اس حکومت کا نہ پارلیمنٹ سے کوئی تعلق ہے، یہ مسلط شدہ لوگ ہیں، یہ پارلیمنٹ میں پیراشوٹ کے ذریعے آئے ہیں، پارلیمنٹ میں سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں، ان کے سٹیکس کہیں اور جڑے ہوئے ہیں۔ تاریخ کے بلند ترین لیول تک آپ پاکستان کے قرضوں کو لے گئے ہیں۔ مجھے ایک اینٹ بھی آپ دکھا دیں جو آپ نے لگائی ہو۔ جب آپ پاکستان کی ترقی میں ایک اینٹ کا اضافہ نہیں کر سکے تو آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ پاکستان کی موٹر ویز کو، ایئرپورٹس کو، بڑے بڑے منصوبوں کو آپ گروی رکھیں؟ عوام کی جو امانت منصوبے ان کو گروی نہیں رکھا کرتے۔ میڈم میاں صاحب کب پاکستان آئیں؟ انشاءاللہ بہت جلدی۔ آپ مجھے یہ گارنٹی دیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے، ان کو انصاف ملے گا اور ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا، ان قاتلوں کے ہاتھ میں ان کی زندگی نہیں ہوگی۔ میں ان کو شام کی فلائٹ سے بلاؤں گی۔ پاکستان FATF کی 27 میں سے 26 شرائط پوری کر چکا اور 27ویں نقطے پر خاطر خواہ کام ہو گیا ہے، اس لیے پاکستان کو اب گرے لسٹ میں رکھنے کا جواز نہیں رہا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سما سے گفتگو، کہا کہ FATF کا فورم ٹیکنیکل ہے مگر پاکستان کے خلاف سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، بھارت اس کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ ہم FATF کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر تو یہ ٹیکنیکل فورم ہے تو جتنی ٹیکنیکل لوازمات ہیں وہ ہم پوری کر چکے کہ ہمیں 27 آئٹمز، ایکشن آئٹمز کا ایک پلان آف ایکشن دیا گیا جو اپنے منہ سے اعتراف کر چکے ہیں فیس ٹو فیس میٹنگ میں کہ 26 پہ ہم مکمل کاربند ہو چکے، اپنا کام مکمل کر چکے اور 27ویں پہ بھی بے پناہ پیش رفت ہو چکی ہے۔ اب اگر تو یہ ٹیکنیکل فورم ہے تو اب پاکستان کو مزید گرے لسٹ میں رکھنا جواز اس کا ٹھہرتا نہیں ہے۔ بالکل، لیکن اگر اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے جو کہ ممکن ہے، ہوتا رہا ہو، ایک تلوار لٹکانی ہے اور اس تلوار کے ذریعے پاکستان کو یہ کچھ مقاصد حاصل کرنے ہیں تو وہ ایک اور بات ہے۔ کچھ ممالک جس میں بھارت صف اول میں ہے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اس فورم کو پولیٹیسائز کرنا چاہتا ہے تو اس کو گنجائش اور اجازت نہیں ملنی چاہیے، لیکن یہ فیصلہ اب سیاسی دکھائی دیتا ہے۔
مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے حکومت کو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے. کہا خطرہ ہے ایئرپورٹ اور موٹر ویز کے بعد کہیں یہ ایٹمی پروگرام کو بھی گروی نہ رکھ دیں. اسلام آباد کی احتساب عدالت کے باہر گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ حکومت الیکشن کمیشن کو بھی نیب بنانا چاہتی ہے. انہیں شکست نظر آ رہی ہے. چودھری پرویز الہی صاحب اور پیپلز پارٹی کی ملاقات اسی پس منظر میں ہے. اگلے الیکشن میں شکست سے بچنے کے لیے یہ الیکشن کمیشن کو ناکارہ کرنا چاہتے ہیں. یہ ووٹرز لسٹوں کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں. یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں میں چپ لگا کر RTS والے نتیجے حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ الیکشن کمیشن کو نیب بنانا چاہتے ہیں. جتنی کرپشن پاکستان میں آج ہے اتنی کبھی نہیں تھی. وہ شپ جس میں 75 ٹن زہریلا مواد تھا جسے بنگلہ دیش نے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، اسے پیسے لے کر گڈانی کی بندرگاہ پہ لنگر انداز ہونے کی اجازت دی گئی اور اس سے سارا زہریلا مادہ نکال کے ملک کے اندر غائب کر دیا گیا ہے. یہ حکومت قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن گئی ہے. ان کو $1 ارب کا قرضہ دو اور ان سے جو چاہے کاغذ پہ لکھوا لو. ایکسپریس وے ایئرپورٹس کو تو گروی رکھ دیا ہے، لیکن اب تو یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے وزیر اعظم کے بیان کے بعد کہ یہ کہیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو گروی نہ رکھیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ایک طرف گیس کی قلت، دوسری جانب پانی کے ذخائر میں کمی. بجلی کی پیداوار شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے. تربیلا ڈیم سے بجلی کی پیداوار 1400 میگا واٹ کم ہو گئی. پانی کی سطح مزید گرنے پر مزید 2500 میگا واٹ بجلی سسٹم سے نکل جائے گی. ڈیم انتظامیہ نے وزارت توانائی کو آگاہ کر دیا. وہاب کامران کی رپورٹ میں دیکھیے. کڑاکے کی گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے لیے تیار ہو جائے. سوئی نادرن نے LNG کی فراہمی 55% تک کم کر دی. پاور پلانٹس کو مطلوبہ مقدار سے کم سپلائی بدترین بجلی بحران کا سبب بننے لگی. سیکرٹری پاور ڈویژن نے خط لکھ کر سیکرٹری پیٹرولیم کو تمام صورتحال بتا دی. خط کے مطابق سوئی نادرن کی جانب سے پاور پلانٹس کو جون میں 20% LNG کم مل رہی ہے. رواں ماہ طلب 900 MMCFD جبکہ سپلائی 639 ہے. ستمبر اور اکتوبر میں بھی گیس کی سپلائی 40% تک کم رہے گی. گیس کی جگہ فرنس آئل یا ڈیزل سے بجلی کے پیداوار پر لاگت بہت زیادہ آئے گی. اضافی بوجھ صارفین کو ہی برداشت کرنا پڑے گا. سیکرٹری پاور ڈویژن نے خبردار کر دیا. دوسری جانب تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح 3 فٹ یومیہ گرنے لگی. بجلی کے پیداوار 1460 میگا واٹ کم ہو گئی. تربیلا ڈیم انتظامیہ نے وزارت توانائی کو خط لکھ کر بتا دیا ہے کہ ڈیم میں پانی کی سطح مزید کم ہوئی تو 2500 میگا واٹ بجلی سسٹم سے نکل جائے گی. کراچی میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا. عام صنعتوں اور کیپٹیو پاور پلانٹس کو گیس کی فراہمی معطل کر دی گئی. مزید اس سلسلے میں جانیں گے سید رضوان عالم سے جو اس وقت موجود ہیں کورنگی میں ایسوسی ایشن کے صدر سلیم الزما کے ساتھ. جی رضوان. جی بالکل، دیکھیں گیس بحران جو ہے وہ اس میں روز بروز شدت آ رہی ہے اور آج جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کراچی کی جو بڑی صنعتی تنظیمیں ہیں ان کے سارے عہدیداروں کو SSGC نے بلایا ہوا بھی تھا. اور یہ بحران کیوں پیدا ہوا ہے، یہ بحران کب تک جاری رہے گا، انہیں کیا بتایا SSGC نے، اس پہ بات کریں گے. ہم ہمارے ساتھ ہیں کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے صدر ہیں سلیم الزما. ہم نے کل رات کو ان کے نوٹیفیکیشن آئے تھے، 2 نوٹیفیکیشنز آئے جس میں ایک تو انہوں نے کہا کہ جو نان ایکسپورٹنگ انڈسٹری ہے اس کو 100% شٹ ڈاؤن کر دیں گے اور جو پاور جنریشن کر رہی ہے انڈسٹری اس کو 50% اس کی پاور پروڈکشن ہے اس کے لیے اس کو گیس اویلیبل ہوگی. ہماری آج ملاقات ہوئی SSGC سے جو ہمیں ان کا موقف ملا. ان کا کہنا یہ تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ان کو انسٹرکشن ہے کیونکہ ان کے پاس 2 ان کی فیلڈز ہیں، KPD جو کہ 177 MMCFD پروڈیوس کرتی ہے اور RLNG جو یہ لوگ ان کو 250 ملا کرتی تھی اس میں سے بھی اب 100 چلی جا رہی ہے، پنجاب کی طرف ڈائیورٹ کر دی گئی ہے. تو ہمارا اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ملک میں گیس کی شارٹیج ہوئی ہے تو وہ پوری ملک کی انڈسٹری کے اوپر ڈیوائڈ ہونی چاہیے. اگر آپ پوری ملک کی انڈسٹری پہ ڈیوائڈ کر دیں گے سب لوگ چلتے رہیں گے، لیکن کراچی کی انڈسٹری کے ساتھ اس طرح سے ناانصافی کرنا، اس کو بند کر دینا، شٹ ڈاؤن کرنا، یہ سراسر زیادتی ہے اور یہ یہاں کا کراچی کا معاشی قتل عام ہے. کہنا یہ ہے صنعت کاروں کا کہ یہ جو بحران ہے گیس کی جو بھی شارٹیج آئی ہے، لوڈ مینجمنٹ آپ کر رہے ہیں، اس کو تقسیم کریں پورے ملک کی انڈسٹری پہ، سارا بوجھ کراچی کی صنعتوں پہ نہ ڈالیں. جی تفصیل کے لیے شکریہ رضوان عالم.
ذی-الحج کا چاند دیکھنے کے لیے 10 جولائی کو رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 10 جولائی کو چاند نظر آنے کے بہت کم امکانات ہیں۔ چاند نہ نظر آنے کی صورت میں یکم ذی-الحج 12 جولائی کو ہوگی۔ عید الاضحیٰ کا 21 جولائی کو ہونے کا امکان ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ذی-الحج کا چاند دیکھنے کے لیے 10 جولائی کو رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہونے والا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 10 جولائی کو چاند نظر آنے کے بہت ہی کم امکانات ہیں۔ چاند نہ نظر آنے کی صورت میں یکم ذی-الحج 12 جولائی کو ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں گرفتار لیگی رہنما خواجہ آصف کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ نیب کی دستاویزات میں فرق ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افسروں نے کام نہیں کیا۔ اس پر رپورٹ کریں گے ارشد علی۔ خواجہ آصف کی ضمانت پر رہائی کا حکم جاری۔ ہائی کورٹ نے لیگی رہنما کی درخواست منظور کر لی۔ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ نیب کے وکیل نے دلائل میں کہا کہ خواجہ آصف کو بیرون ملک کمپنی سے 9000 درہم ملے۔ وہ کامے کی بنیاد پر بینک اکاؤنٹ سے تنخواہ لیتے تھے یا کیش میں، انہوں نے یہ نہیں بتایا۔ عدالتی استفسار پر نیب کے وکیل نے بتایا کہ تحقیقات ریفرنس کی صورت میں مکمل کر لی ہیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ آپ کے دستاویزات میں فرق ہے، جو ظاہر کرتے ہیں کہ نیب کے افسر کام نہیں کرتے بلکہ آفس بیٹھے رہتے ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کے روبرو تسلیم کیا کہ پہلی رپورٹ میں مشکوک رقم 23 کروڑ تھی اور دوسری رپورٹ میں یہ کم ہو کر 15 کروڑ رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ نیب کی بدنیتی ہوتی تو رقم بڑھائی جاتی، مگر ہم نے شواہد کی بنیاد پر کام کیا اور یہ ہماری نیک نیتی کا ثبوت ہے۔ عدالت نے وکلاء کی بحث کے بعد خواجہ آصف کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ انہیں 29 دسمبر 2020 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ کیمرہ مین خاور محمود کے ساتھ ارشد علی، سما، لاہور۔ نواز شریف کی عدم موجودگی میں سزا کے خلاف ان کی اپیلیں خارج ہوں گی یا غیر معینہ مدت تک زیر التوا رکھی جائیں گی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اہم قانونی نقطے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ سہیل رشید کی رپورٹ۔ نواز شریف کی جائیداد تو اشتہاری ہونے پر نیلام ہو چکی، اب کیا سزاؤں کے خلاف اپیلیں خارج ہونے کا دھچکا بھی برداشت کرنا ہوگا یا پھر معاملہ التوا میں ڈال دیا جائے گا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم قانونی نقطے پر دلائل مکمل، فیصلہ محفوظ۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نے ایون فیلڈ، العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنسز میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی۔ عدالتی معاون اور لیگی سینیٹر اعظم تارڑ نے مختلف عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیا، بولے اپیلیں بھی ٹرائل کا تسلسل ہی ہوتی ہیں اور قانون ملزم کو فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے۔ ملزم کی غیر موجودگی میں میرٹ پر اپیلیں خارج کرنے سے ان کا حق متاثر ہوگا۔ کیس کی نوعیت بھی سیاسی ہے۔ عدالت نے لیگی سینیٹر کو کیس کی نوعیت پر بات کرنے سے روک دیا، کہا آپ سیاسی وابستگی چھوڑ کر یہاں صرف عدالتی معاون بنے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ اپیلیں خارج ہونے سے کسی کا حق متاثر نہیں ہوگا۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا نیب صاف اور واضح بتائے کیا چاہتا ہے۔ جواب میں نیب پروسیکیوٹر بولے اشتہاری ملزم کے بلا کیا حقوق، ہم تو صاف کہتے ہیں ایون فیلڈ اور العزیزیہ دونوں اپیلیں خارج کر دی جائیں۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ملک کے 18 وزرائے اعظم کے ساتھ جو ہوا وہی عمران خان کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے ٹرک پر آپ کے لیے کرسی موجود ہے۔ لیگی رہنما سعد رفیق نے حکومت کو تنزیہ پیشکش کر دی، کہا فضل الرحمان کی حلف نہ اٹھانے کی بات مان لیتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ حکومت نے ریاست کو مذاق بنا دیا ہے۔ جہانگیر ترین کے لیے علی ظفر اور ہمارے لیے نیب محتسب ہے، بولے دھرنا دے کر حکومت نہیں گرائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں مولانا فضل الرحمان کی بات ماننی چاہیے تھی اور الیکشن کو جو جعلی الیکشن تھا اس پہ ہمیں اوتھ لینے نہیں آنا چاہیے۔ وہ اوتھ نہ لیا ہوتا تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آپ کو ہمارا آنا یا گوارا نہیں، ہم آپ کے استعفے ڈی چوک سے اٹھا کے لائے، سینے سے لگائے اور آپ کو پیش کر دیا۔ اس کو زیادہ پاپولر ہوتے برداشت نہیں کر سکتے، وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، وہ بے نظیر بھٹو ہوں شہید ہوں، یا محمد نواز شریف ہوں، یا عمران خان صاحب جن کی ابھی باری نہیں آئی، خدا کرے وہ اس سے محفوظ رہ نہیں سکتے۔ جو اس ملک میں 18 وزرائے اعظم کے ساتھ ہوا ہے وہی انہی کے ساتھ۔ ہمارے ٹرک پہ آپ کے لیے کرسی موجود ہے، دھرنا دے کے آپ کی حکومت نہیں گرائیں گے۔ آپ نے پاکستان کی ریاست کا مذاق بنا دیا۔ جہانگیر ترین کے لیے علی ظفر کے محتسب ہے، ہماری محتسب نیب ہے۔ آپ نے یہ ملک چلانا ہے یا تماشا لگانا ہے؟ یہاں پہ نیشنل ہارمونی کی بات ہے اور کرپشن کی، یہ چورن نہیں بکنے والا۔ آپ اپوزیشن سے ہاتھ بڑھا کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اکیلے چلائیں گے ملک کو؟
یہ جو اب امریکن پریشر آ رہا ہے تو کیا آپ کو اس پہ سپورٹ نہیں لینی؟ کیا آپ نے APC نہیں کرنی؟ وزیر اعظم صاحب کا میں ذکر کروں تو مجھے ڈر لگتا ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. ناراض ہو جائیں تو آپ کو جیل جانا پڑتا ہے. چلے جیل بھی چلے جائیں پھر آپ کے پروٹیکشن آرڈر نہیں ہونے دیتے. آپ کو لایا گیا ہے تو آپ اپنا آپ کو دکھائیں. مشیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان کا اپوزیشن کو بھرپور جواب. کہتے ہیں کہ حکومت نے ایسا بجٹ پیش کیا کہ اپوزیشن لیڈر کا کمر درد ختم ہو گیا. 4 گھنٹے تک مسلسل بولتے رہے اور قوم سنتی رہی. یہ اپنے بھاگے ہوئے لیڈروں سے کہیں کہ وہ واپس آئیں. باہر بیٹھ کر تقریریں کریں گے تو یہی سمجھا جائے گا کہ ان میں عوام کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں. 4 دن اپوزیشن لیڈر صاحب اٹھک بیٹھک کرتے رہے, کہتے تھے کمر میں درد ہے, لندن جانا چاہتا ہوں علاج میں. ایسا شفا کا بجٹ دیا عمران خان نے کہ ان کے کمر کا درد دور ہو گیا. 4 گھنٹے وہ تقریر کرتے رہے. تو اپنے سارے بھاگے ہوئے لیڈروں کو بھی کہیے کہ وہ واپس آئیں. سوائے ایک مصطفیٰ اسماعیل کے سارے ملک چھوڑ کے بھاگے. بات کریں نا پاکستان میں واپس آ کے, باہر سے بولیں گے تو اس سے زیادہ بولنے والے کو بھی لوگوں نے مسترد کیا. پاناما میں ججز تھک گئے پوچھ کے. بھائی کہتے ہیں بڑے بھائی کو پتا ہوگا, بڑے بھائی کہتے ہیں چھوٹے بھائی کو پتا ہوگا, بچے کہتے ہیں ابا کو پتا ہوگا, ابا کہتے ہیں صاحبزادی کو پتا ہوگا, صاحبزادی کہتی ہے لندن میں تو کیا, میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اگر کوئی عدالت کو لکھ کے کہے کہ میرا بھائی واپس آئے گا, اگر نہیں آیا تو میں اس کو لاؤں گا, نہ لا سکے, اس سے بڑا کوئی مذاق ہو سکتا ہے؟ ایک سوال ہو رہا ہے اپوزیشن لیڈر صاحب سے, 3 دن ہو گئے, وہ کہتے ہیں 24 ارب کا بتا دیں اکاؤنٹ میں کیسے آئے. جب لوگ سوال نہیں دیں گے جواب اس کا تو 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ پاکستان کا قانون کسی کے سامنے لمبا پڑ جائے, وہ ہونے والا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ قانون کی بالادستی کے لیے اداروں کو مضبوط کیا جائے. عمران خان یہی کر رہے ہیں. ساڈا حق ایتھے رکھ. سندھ ٹریکٹر سبسڈی کرپشن کیس میں ایک اور گرفتاری. نیب نے محکمہ زراعت سندھ کے سابق ایگزیکٹو انجینئر ممتاز عباسی کو گرفتار کر لیا. نیب کے مطابق شریک ملزم کسانوں کے نام پر ٹریکٹرز کی جعلی نمائش بنوانے میں ملوث رہا. جج محمد بشیر نے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے ملزم ممتاز عباسی کو نیب کے حوالے کر دیا. ٹریکٹر خریداری میں 793 ملین روپے کی مبینہ کرپشن کا الزام ہے. کڈنی ہلز ریفرنس میں سابق ڈیپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا اور دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. جیال رہنما کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب نے جعلی ریفرنس پر دستخط کیے. اداروں کو بدنام کرنے والوں کو بطور گواہ کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. شہزاد علی کی رپورٹ. کڈنی ہلز ریفرنس میں اہم پیش رفت. احتساب عدالت نے سلیم مانڈوی والا سمیت 6 نامزد ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی. شریک ملزمان میں اعجاز ہارون, عبد الغنی مجید, ندیم مانڈوی والا, طارق محمود اور عبد القادر شہوانی شامل. جج محمد بشیر نے سماعت کی. تمام ملزمان کو چارج شیٹ پیش. ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا. پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سلیم مانڈوی والا کی نیب پر کڑی تنقید. چیئرمین نیب پر اداروں کو بدنام کرنے کا الزام. کہا جھوٹا کیس بنانے والوں کو بھی اسی کٹہرے میں کھڑا کریں گے. جاوید اقبال کو, جسٹس ریٹائرڈ کو ہم یہاں لائیں گے اور اسی کٹہرے میں ہم ان کو ایز گواہ چارج کریں گے کہ انہوں نے یہ کیسے سائن کیا ریفرنس, جب ان کو پتا تھا کہ یہ پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہے. پرائم منسٹر کو, لیڈر آف اپوزیشن کو ریکمینڈ کروں گا کہ ان کو فائنانس منسٹر لگایا جائے تاکہ یہ پاکستان کا صحیح بیڑا غرق کر سکیں. کڈنی ہلز ریفرنس میں سلیم مانڈوی والا و دیگر ملزمان پر پلاٹوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا الزام ہے. کیس کی آئندہ سماعت 13 جولائی کو ہوگی. نیب کے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں 16 انکوائریز اور 2 انویسٹیگیشنز منظور کر لی گئی ہیں. سابق وزیر خوراک سندھ نثار کھوڑو کے خلاف بھی انویسٹیگیشن کی جائے گی. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کہتے ہیں ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ اور لوٹی گئی رقوم کی واپسی قومی احتساب بیورو کی اولین ترجیح ہے. نیب ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا. نثار کھوڑو کے خلاف انویسٹیگیشن منظور ہو گئی. اجلاس میں 16 انکوائریز اور 2 انویسٹیگیشن منظور کی گئیں, جبکہ چیئرمین نیب جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ کرپشن کا خاتمہ اولین ترجیح ہے.
بیرون ملک مقیم پاکستانی ووٹ کا حق مانگنے الیکشن کمیشن کے باہر پہنچ گئے. کہتے ہیں کہ ووٹ کے حق میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو اسمبلیوں میں نہیں رہنے دیں گے. معاون خصوصی شہباز گل نے اوورسیز پاکستانیوں کا مقدمہ ہر فورم پر لڑنے کا اعلان کر دیا. ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ. سمندر پار بسنے والے پاکستانی انتخابات میں حصہ لینے اور ووٹ کا حق حاصل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے باہر اکٹھے ہوئے. چیئرمین پاکستان اوورسیز فورم شاہد رضا رانجھا نے اپنے مطالبات تحریری طور پر الیکشن کمیشن تک پہنچائے. انتخابی اصلاحات بل کی مخالفت کرنے والوں کو نتائج سے خبردار بھی کر دیا. وزیر اعظم عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کی جو آواز بلند کی وہ اس کے ہم بہت ہی زیادہ مشکور ہیں، لیکن ساتھ ہی کچھ دوسری سیاسی پارٹیوں کے جو چند اراکین ہیں وہ اس میں رکاوٹیں جو کھڑی کرنے کا سوچ رہے تھے، ہم ان کو ان اسمبلیوں کے دروازے ان کے لیے بند کر دیں گے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کی بھی مظاہرے میں آمد. اوورسیز پاکستانیز کے مطالبے کی حمایت کر دی. سیاسی مخالفین پر تنقید کرنا بھی نہ بھولے. پاکستان تحریک انصاف کے سامنے بھی اپنی آواز اٹھائیں گے، پی ایم ایل این کے بھی، پیپلز پارٹی کے بھی، الیکشن کمیشن بھی، سپریم کورٹ بھی، ملک کے وزیر اعظم کے بھی، ہر عہدے کے سامنے ہر جگہ اوورسیز پاکستانی اپنی آواز اٹھائے گا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ آج اپنی آواز تمام متعلقہ اداروں تک پہنچا دی. مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو پاکستان کے تمام شہروں کے علاوہ بیرون ملک بھی مظاہرے کیے جائیں گے. کیمرہ مین ضیافت عباسی کے ساتھ ذوالقرنین اقبال، سما، اسلام آباد. کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ نہ رک سکا. عزیز آباد ہو یا نارتھ ناظم آباد، غیر قانونی تعمیرات جاری ہیں. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہوتا کیا ہے؟ متعدد شکایات کرنے والے شہری نے اہم انکشافات کر دیے. اس گندے دھندے میں کون کون ملوث ہے، جانتے ہیں احمد قادری کی زبانی. عزیز آباد میں تقریباً 45 سے زائد جو پورشن بنائے جا رہے ہیں. نارتھ ناظم آباد میں آپ چلے جائیں، نارتھ کراچی جائیں، ہر جگہ اتنے ہی ٹاؤن وائز یہ پلاٹس پہ کام کیے جا رہے ہیں، پورشن بنائے جا رہے ہیں. یہ ایس بی سی کا ایک پورا سسٹم ہے جو سسٹم چلا رہا ہے، اور لاکھوں روپے رشوت کے عوض یہ کام کیا جا رہا ہے. اپنی جیبیں گرم کرنے میں مصروف عمل ہے. ہم نے مکمل سروے کیا ہوا ہے اس کے اوپر کہ کون کون سے راشی افسران اس کے اندر انوالو ہیں. کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ شہر کی ہر انتظامیہ جانتی ہے کہ آغا مقصود عباس کوئی مشہور زمانہ نام ہے، کوئی معمولی بندہ نہیں ہے. وہ پورا سسٹم چلا رہا ہے. عزیز آباد پہ آپ چلے جائیں، عاصم لڑکا ہے. نارتھ کراچی کی طرف چلے جائیں، نارتھ ناظم آباد کی طرف جائیں، ثاقب لڑکا ہے. کھارا دار میں، صدر ٹاؤن میں جگہ جگہ غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہے. روک تھام کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہم نے جگہ جگہ کی شکایتیں کی ہے، سروے کی ہیں، ہم نے ریٹرن میں درخواستیں دی ہیں. جب ایک فلور غیر قانونی تعمیرات کے لیے شروع ہوتا ہے تو ہم رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ تعمیرات کی جا رہی ہے، اس کو روکا جائے. سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کے پارلیمانی لیڈر کنور نوید جمیل نے صوبائی بجٹ مسترد کر دیا. کہا بجٹ میں ہمارے شہروں اور غریب لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بولے حکمران یہاں کے ہیں نہ ہی افسران. ہم احتجاج جاری رکھیں گے. اتنا تنگ نہ کیا جائے کہ ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں یہ اسمبلی ہماری نہیں. کرپشن کے معاملے میں کراچی میں تعینات جو افسران ہیں جو وہ کر سکتے ہیں وہ تو میرے خیال میں ایتھوپیا میں بھی کوئی نہیں کر سکتا. ہمارے لیے، ہمارے شہروں کے لیے، ہمارے غریب لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم اس بجٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہی سب کچھ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے، یہی نان ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے کہ نان ڈیولپمنٹ پہ پیسہ سارا نہ ملازم یہاں کے، نہ انفراسٹرکچر یہاں کا، نہ حکمران یہاں کے، نہ وزراء یہاں کے، سب وہ پیسہ بھی کراچی کے باہر جاتا ہے. اتنا عاجز نہ کریں کہ ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ اسمبلی بھی ہماری نہیں ہے. ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 2% سے بڑھ گئی ہے. 24 گھنٹوں میں 39 افراد جاں بحق جبکہ 930 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. سائنو ویک کی مزید 20 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچ گئی ہیں. NCOC کے مطابق مجموعی اموات کی تعداد 22,073 ہو گئی ہے. 45,519 ٹیسٹ میں سے 930 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ فعال کیسز 33,500 ہیں. سائنو ویک کی مزید 20 لاکھ خوراکیں بھی اسلام آباد پہنچا دی گئی ہیں. گزشتہ روز مزید 3,75,159 افراد کو ویکسین لگائی گئی.
کراچی میں شاہ لطیف پولیس نے موبائل مارکیٹ میں واردات کرنے والے ملزم کو گرفتار کر کے 32 لاکھ روپے اور چوری کے موبائل فونز برآمد کر لیے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں سماجی نمائندے شاہ نواز علی قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ نواز، کیا بتاتی ہے پولیس اس سے متعلق؟ دیکھیں 13 جون کو شاہ لطیف میں واقع ایک موبائل مارکیٹ میں ایک نظر بندی کی واردات ہوئی تھی۔ اس میں ایک چور جو 32 لاکھ روپے زائد کے جو موبائل فون اور نقدی لے کر وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ تاہم جو ہے پولیس کی جانب سے اب CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ SP ملک کا کہنا ہے کہ ملزم کے قبضے سے 32 لاکھ روپے مکمل طور پر ریکوری کی گئی ہے اور ملزم کے جو قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ملزم کا جو ہے کرمنل ریکارڈ بھی سامنے آیا ہے، ملزم سے قبل بھی متعدد وارداتوں میں مصروف رہا ہے اور جیل سے بھی واپس آیا ہے۔ کام جو پیسے تھے اور جو موبائل فون تھے وہ دکاندار کے حوالے کر دیے گئے۔ ابھی ایک بریک، جس کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز۔ دیکھتے رہیے سما۔